गौसुल आजम की जानिब बढ़ना चाहेंगे क्योंकि वड्डे पीर दी वड्डी 11वीं जी। देखिए ना, इससे बड़ी करम नवाजी और क्या हो सकती है। दीन को जिंदगी, ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि दीन को जिंदगी या हुसैन पाक ने दी है या गौसे जली ने दी। मुहियुद्दीन आपका लक़ब है ना। आप फरमाते मेरा गुजर हुआ तो रस्ते पे सड़क किनारे कमजोर नहीफ बदन पड़ा है। मैं करीब से गुजरा तो उसने सदा दे के कहा, अब्दुल कादिर मुझे सहारा दे के उठा। असी ना सरकार गौसुल आजम दी शान अजे ना उवें सानू सुनाई गई है ते ना सानू अजे पता है। असी चंद एक वाकयात और करामात दे विच सरकार गौसे आजम नू जानचन दी कोशिश करने। मैं कोशिश करांगा बहैसियत तालिब इल्म कि कुछ आप दा इल्मी मकाम और मर्तबा भी मैं अर्ज़ करूं। हुजूर गौसुल आजम सरकार को उस कमजोर से बदन ने सदा दी कि अब्दुल कादिर मुझे सहारा दे। 11वीं वाले बाबे फरमांदे मैं अगे वधया, उस कमजोर जिस्म नू पकड़िया, पकड़ के खड़ा कीता ते उनदे विच ताकत आ गई, तंदरुस्त हो गया। फरमांदे मैं अगे अपने रस्ते ते जान लग्या ते उस वजूद ने मैनू सद मारिया। सद मार के आख्या, बाबा जी पहचानिया जे मैं कौन हाँ? ये हुण मैं इस पासे चेहरा करके गल करदा क्योंकि बाबा जी पहचानिया जे मैं कौन हाँ? सरकार गौसुल आजम ने फरमाया करा अपना तारुफ, कौन है तू? उसने कहा अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरे नाना का दीन, मैं तेरे नाना का दीन हूं। मैं कमजोर हो चुका था, तेरे आने से मुझे जिंदगी मिल गई। तो मुहियुद्दीन आपका लक़ब है। इसी वजह से मुहियुद्दीन बना कि आपके आने से दीने मोहम्मदी को नई जिंदगी मिल गई। जिस लोग दीन में आते हैं तो इज्जतें पाते हैं। अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाला पीर वो सैयद है जिसके आने से दीने मोहम्मदी को इज्जतें मिल रही हैं। मुहियुद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और रुतबा ये आपका ऐलान मुबारक जो था ना, कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वली, कि मेरा ये कदम हर वली अल्लाह की गर्दन पर है। ये ऐलान ना आपसे पहले किसी ने किया है ना आपके बाद किसी ने किया है। इसके ऊपर किबला शाह साहब नूरुल हुदा किताब है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह की, और आपके आस्ताने से जो रिसाला निकलता है मिरातुल आरिफीन, उसके अंदर मैंने ये बात पढ़ी है। फरमाते हैं इसका पस मंजर उन्होंने बयान किया कि ये ऐलान आखिर सरकार गौसुल आजम के अलावा किसी ने क्यों नहीं किया। फरमाते हैं कि मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा पे जहां जिब्रील रुक जाता है, आगे मेरे महबूब का कदम मुबारक उठा तो गर्दन सरकार गौसुल आजम की थी। आपने अपना सरे अनवर वहां झुका दिया था और पाक रसूल का मुबारक कदम जब आपके कंधों पे लगा तो फौरन उठा के फरमाया अब्दुल कादिर आज तेरे कंधे पाक मोहम्मद के कदमों के नीचे आ गए हैं। जा फिर ऐलान कर दे कि कदमी हाज़िही अला रकबत कुल्ले वलील्लाह। कयामत तक जितने भी वली आएंगे सबकी गर्दन पर अब्दुल कादिर तेरा कदम होगा। ये वो हस्ती है जिनको अल्लाह ने वो मकाम, वो मर्तबे, वो इज्जतें, वो शान अता फरमाई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात आपके मुबारक कदमों के नीचे गौसुल आजम के कंधे और इज्जत ये मिली। पर मैं अब्दुल कादिर कयामत तक जितने भी वली आएंगे हर वली की गर्दन पर तेरा कदम होगा। और उस दौर के किसी भी वली ने इनकार नहीं किया था। खुरासान की पहाड़ियों में मसरूफ़ इबादत थे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। आपने फिर वहीं खड़े खड़े अर्ज किया बल अला रासी व ऐनी, हुजूर सिर्फ
میرے گردن پر نہیں، صرف ہمارے کندھوں پہ آپ کا قدم نہیں، بلکہ معین الدین چشتی اجمیری کے سر پہ بھی آپ کا قدم ہے، ان کی آنکھوں پہ بھی آپ کا قدم ہے۔ وہ غوث الاعظم سرکار کی ذات ہے۔ نہیں بے بیلیو ایڈا ڈھلا نعرہ پھر مارنا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اس آستانے تے تھکاوٹ نہیں ہوندی، ایتھے محفل شروع ہی ہون ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو میں یہ پیغام محبت اس وجہ تو دیکھو نا حضور دے سناخاں سارے ایک قطاراں ادو ہی آندیاں نے جدو پتہ ہوئے بھی ہونی محفل شروع ہوئی۔ تے قاری صاحب دا تے میرا تے اتفاق ہی بڑا ہے، یہ ہر واری اسی دوویں اکٹھے ہو جانے ہیں، یہ محبت ہے انہاں دی۔ میں عرض کر رہا ہوں سرکار غوث الاعظم نے جو یہ اعلان فرمایا، یہ کوئی نہ پہلے کسی نے کیا نہ بعد میں کسی نے کیا ہے، اور آپ کا علمی مقام اور مرتبہ میں عرض کرنا چاہوں تو حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر 2 قرآن کی تفاسیر آپ نے لکھی۔ ایک کا نام تفسیر جیلانی ہے، مارکیٹ کے اندر اب بھی وہ دستیاب ہے۔ یہ جو بدبخت کہتے ہیں نا کہ بابے شہیں کوئی نہیں، میں نے کہا تو اپنی جگہ صحیح ہے، ہم اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ تجھے وہ بابے ملے ہیں جو شہی کوئی نہیں جی، تمہیں بابے ہی وہ ملے ہیں جو شہی کوئی نہیں، اور ہمیں وہ بابے ملے ہیں جو سب کچھ ہے اللہ کی عطا۔ یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے جی، تو ہم جھگڑا نہیں کرتے، ہم تو بات کو اختتام کی جانب لاتے ہیں کہ بھائی تو اپنی جگہ صحیح ہے، تجھے وہ بابے ملے جو شہی کو نہیں، ہمیں وہ بابا ملا ہے جو قرآن کا مفسر بھی ہے، جو حافظ الحدیث بھی ہے، جو مصنف بھی ہے، جو محقق بھی ہے، جس کی درسگاہ سے ہر سال 3000 لوگ عالم دین بن کے نکلے، وہ بابا 11ویں والا پیر عبد القادر جیلانی ہے۔ 3000 طالب علم ہر سال آپ کی درسگاہ سے علم حاصل کر کے خلق خدا کو علم دین عطا فرماتے ہیں، اور آپ کی شان علمی میں عرض کر رہا ہوں، تفسیر القرآن آپ نے لکھی، اور آپ کو جو علم اسماء اور رجال کے اوپر سند اور اتھارٹی لوگ ہیں، ان لوگوں نے لکھا کہ آپ حافظ الحدیث ہیں۔ حافظ الحدیث اسے کہتے جسے 1,00,000 حدیث یا 3,00,000 احادیث سند اور متن کے ساتھ زبانی یاد ہو، اسے حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ 11ویں والا پیر حافظ الحدیث ہے، خود حافظ الحدیث۔ قرآن کے حافظ آپ نے بڑے سنے ہیں، حدیث کا حافظ کوئی کوئی ملتا ہے۔ 11ویں والا بابا خود حافظ الحدیث، بیٹا ہے ایک حافظ الحدیث، پوتا بھی حافظ الحدیث۔ دنیا کو بتایا کہ دلوں کا مرض ہو تو بھی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آ جاؤ، علم کی کمزوری ہو پھر بھی عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ بھائی واز میں کروں، میری کیا اوقات ہے؟ واز جب شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے خواب میں نبیوں کے تاجدار تشریف لے، 7 مرتبہ لعاب دہان اپنا تھوک مبارک میرے نبی نے سرکار غوث الاعظم کو عطا فرمایا، پھر 6 مرتبہ مولا علی نے عطا فرمایا۔ فرمایا عبد القادر واز کیا کر، یا نبی اللہ اتنے علماء کے درمیان میں کیا واز کروں گا؟ آپ نے فرمایا واز کیا کر، خلق خدا تجھ سے ہدایت پائے گی۔ 70 ہزار کا مجمع شہنشاہ بغداد کے سننے والوں میں موجود ہوتا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، جس طرح سامنے بیٹھا باپ سنتا، آخری شخص کو بھی وہ کلام اسی طرح سنائی دیا۔ اور ایک میں پچھلے سال بھی وہ بات میں نے عرض کی تھی سرکار غوث الاعظم پیران پیر دستگیر کی بارگاہ میں، کہ ایک دن نا آپ کی خدمت میں، وہ بچپن میں دائیا جو آپ کی تھی نا، وہ دائی آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئی، عرض کرنے لگی کہ حضور والا بچپن میں جب آپ بچوں کے ساتھ بعض اوقات کبھی رات کو کھیلتے تھے نا، وہ چھپ جاتے تھے، آپ ڈھونڈ لیتے تھے،
جب آپ چھپتے تھے وہ ڈھونڈ نہیں پاتے تھے، آپ کہاں چھپ جایا کرتے تھے؟ تو پیرانے پیر نے فرمایا کہ اماں جی میں نا چاند میں جا کے چھپ جایا کرتا، چاند میں چھپ جاتا تھا۔ کہا بابا جی ہن بھی چاند وچ لک جاؤ گے جا کے؟ آپ نے فرمایا اماں ہن اسی چند ولے نہیں جاندے، چند ساڈے ولے اب ہم ادھر نہیں جاتے، وہ ہماری جانب آیا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علمی مقام اور مرتبہ آپ کا بہجت الاسرار، سر الاسرار، فتوح الغیب، کم از کم 16 سے 17 کتابوں کے مصنف ہیں آپ، اور آپ کی خدمت میں بات جس ویسے بھی ایک روڑا ہے، ہر دور دا رہے ویسے تھے تے آپ دے دور وچ بھی اتھے بھی کچھ علماء کرام پریشان ہو جاندے سن، وہ فرمایا کرتے سن کہ چیک کریے بابیوں کو علم بھی ہے کہ کوئی نہیں۔ حالانکہ علم دو طرح کے ہیں، ایک وہ جو کتابوں سے ملتا ہے، ایک وہ جو وَعَلَّمْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا، جو اس کی جناب خاص سے عطا ہوتا ہے۔ بہرحال اولیاء اللہ ہر دو اعتبار سے علماء بھی ہوتے تھے۔ سلطان باہو نے فرمایا تھا نا کہ علم و باج جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو۔ صوفیاء ہر دور میں صاحب علم ہوا کرتے تھے۔ حضور غوث العظم کا امتحان لینے کے لیے محدث ابن جوزی آ کے بیٹھا، علم حدیث کا ماہر، علم تفسیر کے اوپر بڑی کمانڈ حاصل تھی۔ آپ درس تفسیر دے رہے تھے، درس قرآن، تو آپ نے ایک آیت کی ایک تفسیر بیان کی، اس نے نا یوں سر ہلا کے کہا، اشارہ کر رہے تھے کہ بابا جی جڑا تسی دستے پہ ہوئے مینوں بھی آن ہے۔ آپ نے اس آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، انہیں پھر انج سر ہلایا کہ بابا جی اے جڑا دستے پہ اے بھی مینوں آن ہے۔ یوں 11 مختلف قرآن کی ایک آیت کی تفسیریں غوث العظم نے بیان کی، 11 تفسیروں پر اس نے سر ہلا کے کہا کہ بابا اینی تک تے مینوں بھی آند ہے۔ آپ نے پھر جب اس سے اگلی بات چھیڑی نا تو 40 تفسیریں بیان کی، اور پھر ایک لفظ بولا جو صرف صوفیاء اور اہل علم کی نظر، پھر سرکار غوث العظم تقریر کے بعد فرمایا کرتے تھے الان نرجع من القال الی الحال، اب ہم کال سے حال کی طرف آتے ہیں۔ تو ابن جوزی نے نا اپنا جبہ خود ہی بے خودی میں اپنے ہاتھوں سے پھاڑ دیا، وجد کرتا ہوا اپنا جبہ پھاڑ بیٹھا۔ آپ نے بعد میں پوچھا، فرمایا ابن جوزی خیر تھی، تو بڑا علم دوست تھا، علم پہ ناز تھا۔ اس نے کہا حضور خوش نصیبی ہے کہ اس دور میں کوئی ایسا مرد کامل بھی مل گیا ہے جو ہمارے دلوں کا بھی علاج کرنا جانتا۔ اور میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا، یہ فلسطین کی سرزمین جو بیت المقدس جو آج بھی یہودیوں کے قبضے میں ہے، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نا ہمہ جہت شخصیت تھے۔ 13 مختلف علوم پر آپ کو دسترس، خود بیٹھ کر پڑھاتے ہیں، اور ایسے افراد تیار کیے کہ جہاں لوگوں کو علم کی ضرورت وہ علم پھیلاتے، لیکن جب دیکھا کہ امت کا وجود ظالموں کے شکنجے میں ہے اور بے جرم و خطا بچوں کی گردنیں اتاری جا رہی ہیں، اور حضور کی امت کا خون اتنا سستا بہایا جا رہا تھا، پھر حضور غوث العظم سرکار عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد، آپ نے پھر ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں تلواریں اٹھا کر مجاہدانہ کردار ادا کیا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 70% جو لوگ تھے وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ پیرانے پیر غوث العظم سرکار کے یا مرید تھے یا مدرسہ کے پڑھے ہوئے شاگرد تھے، ہر میدان کے اندر امت کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ابن قدامہ مقدسی الحنبلی جو چیف ایڈوائزر تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر کا، وہ بھی حضور غوث العظم کا شاگرد بھی تھا اور مرید بھی تھا۔ آقا کریم کے پیارے غلاموں، یہ محبتوں کے جو رشتے ہوتے ہیں نا، صرف ایک بات میں شہنشاہ فرید کی ساتھ عرض کرنا چاہوں گا،
ان نسبتوں کے اندر نا کچھ حیا بھی طبیعتوں میں بڑا ضروری ہے۔ ہماری طبیعتیں جدید دنیا میں آگے سے آگے نکل جاتی ہیں اور ہم پیری مریدی کے اس سلسلے کو ہم سمجھ نہیں سکے کہ اس کا لیول کیا ہے۔ شہنشاہ فرید گنج شکر سرکار کا نا بڑا ایک لاڈلا مرید تھا جس کا نام تھا سید جمال الدین ہانسوی رحمت اللہ علیہ۔ اتنا تربیت یافتہ کہ آپ جب ملنے کے لیے بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس ملتان تشریف لے گئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ فرید الدین بھائی یہ جمال الدین مجھے نہیں دے دیتے۔ شاہ صاحب قبلہ گنج شکر سرکار نے فرمایا بہاؤالدین بھائی اپنا جمال بھی بھلا کوئی کسی کو دیتا ہے مرید لیکن مرشد کی نظر میں مقام اور مرتبہ۔ آپ نے فرمایا بھی اپنا جمال بھی بھلا کوئی کسی کو دیتا ہے۔ چند دن گزرے، شہنشاہ فرید ان کے پاس بطور مہمان چلے گئے اور ادھر سے بہاؤالدین زکریا ملتانی نے دل پہ کشش ڈالی۔ پیرانے پیر دستگیر سرکار آپ جب جمعے کی نماز کے لیے نکلا کرتے تھے نا تو لوگ یوں دکانیں بند کرتے چلے جاتے اور ایک جم غفیر ہوتا جب آپ مسجد میں جمعے کا واز فرماتے۔ ساتھ چلتا ہوا مرید ایک تھا، اس نے دل میں سوچا کہ یار اینا رش بن جاندہ ہے، انہاں نو چاہیے تھوڑے ٹھہر کے آگے کرن۔ اگلا جمعہ آیا تو ساری دکانیں کھلی ہیں، کوئی نہیں اٹھا، کسی نے دکان بند نہ کی، اکیلے سرکار غوث پاک ساتھ وہ مرید۔ اب دل میں سوچنے لگا بڑے بے ادب ہیں، کوئی بھی نہیں آگے آ رہا۔ اب سرکار غوث الاعظم اس کی جانب متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا بھائی کسی حال پہ تو راضی رہ جایا کرو، وہ اٹھ کے آ جائیں تو پھر بھی پریشان اور وہ نہ اٹھے تو پھر بھی پریشان۔ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ خلق خدا کے دل اہل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں، جدھر چاہے جب چاہے پھیر دے، یہ طاقت اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کی ہوتی ہے۔ سید جمال الدین ہانسوی بابا صاحب سرکار سے کہنے لگے، ادھر سے کشش ڈالی سرکار بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ نے، تو وہ کہنے لگے بابا جی دل کردہ ہے میں ملتان نہ چلا جاواں۔ آپ نے فرمایا جمال الدین ہم تیرے پاس اور تو آگے۔ بس اسی بات کے اوپر گنج شکر سرکار پاک پتن تشریف لے ناراض ہو گئے۔ جمال الدین ہانسوی کہتے ہیں کہ میرے مرشد نے مجھ سے نظریں کیا پھیری، میرے دل کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی، نہ وہ علم رہا، نہ وہ روحانیت رہی، نہ وہ بہت بڑے واعظ اور خطیب تھے۔ کہتے سب کچھ میرا ختم ہو گیا، پاک پتن جا نہیں سکتا تھا اور ملتان جاتا تو پھر بھی مرتا تھا۔ کہتے میں پھر چلا اور شہر فرید کے جہاں پہ سرحد شروع ہوتی تھی وہاں کلی ڈال کے بیٹھ گیا۔ حال یہ ہے کہ 3 سال پھر اسی امتحان سے گزرے۔ 3 سال کے بعد دلی سے ایک تاجر آیا اور وہ بابا صاحب سے عرض کرنے لگا بابا جی اجازت ہوئے تھے کہ گزارش کراں۔ آپ نے فرمایا بول، تو جمال الدین کی بات کرنا چاہتا ہے؟ یہ مرشد کی نگاہ کرم ہے۔ فرمایا جمال الدین کی بات کرنا چاہتا ہے؟ جی حضور مہربانی کیجئے معاف کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا جا بلا کے لے آ۔ جب 3 سال کے بعد جمال الدین ہانسوی کو سامنے بٹھایا، دیکھا مرید کو، بات اپنے آپ سے کر کے شہنشاہ فرید نے فرمایا فرید الدین اپنے جمال کا بھلا کوئی ایسا بھی حال کرتا ہے؟ پھر اسے اٹھایا اور سینے لگا کے کہا مانگ جمال الدین کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کی حضور والا بس ایک ہی آرزو ہے، جب تک سانسوں کی ڈوری چلتی رہے میرا مرشد مجھ سے راضی رہے، میرا پیر مجھ سے راضی رہے۔ شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایسے ایسے لوگ امتحان لینے کے لیے آتے۔ حضور والا ایک شخص تھا جس کا نام تھا شیخ یحییٰ بن نجا الادیب۔ وہ کہتا ہے کہ میں شاعر تھا اور میں نے سوچا کہ آج چل کے بیٹھتے ہیں بابا جی کا ادبی رنگ چیک کرتے ہیں، آج چل کہ گفتگو کے دوران آپ کا ادبی لیول کیا ہے۔
وہ کہتے ساتھ میں نے رکھ لیا دھاگا کہ ایک شعر پڑھیں گے ایک گرہ لگا لوں گا، دوسرا شعر پڑھیں گے دوسری گرہ لگا لوں گا۔ وہ فرماندن میں جو جوڑی دے تھلے نہ دھاگا رکھتے تھے انجے کہ گرہ لان لگ پہ گنڈا بننا لگ پہ 5-10 اشعار شہنشاہ بغداد نے پڑھے تو اس نے گرے لگائی۔ دوران گفتگو حضور غوث العظم اس کی جانب متوجہ ہوئے، آپ نے فرمایا شیخ یحییٰ ہم تیری گرہیں کھولنا چاہتے ہیں اور تو گرہیں ڈالنے پہ لگا، ہم تو تیری گرہیں کھولنا چاہتے ہیں اور تو گرہیں ڈالنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو آپ میں عرض کروں کہ جس فن کا بندہ بھی کوئی آتا، اسی طرح ایک اور بہت بڑا نام تھا نحو کے اوپر، اس کی بڑی دسترسی علم نحو کے اوپر، اس نے آ کے سوچا کہ سرکار غوث اعظم نے کوئی نہ نحو اور گرامر کے اوپر اتنی گفتگو نہیں کی، میرا یہاں بیٹھنا پھر ضائع ہی گیا۔ جب دل میں یہ خیال آیا نا تو پھر آپ دوران واعظ اس کی جانب بھی متوجہ، آپ نے فرمایا تو کتنا بڑا نحو کا استاد ہے، تجھے اتنا ہی حیا نہیں کہ تو گرامر کی بحثوں کو اور گرامر کی باتوں کو ذکر الہی کی مجلس پر ترجیح دے رہا ہے؟ فرمایا تو گرامر کی باتوں کو ذکر الہی کی مجلس پر ترجیح دیتا ہے۔ فرمایا اگر آج علم نحو کا امام سیبویہ ہوتا تو گرامر چھوڑ کے عبد القادر جیلانی کی غلامی پہ ناز کرتا ہوا نظر آتا۔